अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज के शो में बात करेंगे कि ब्रिक्स ममालिक और अमेरिका के मबैन सूरत हाल मज़ीद क्रिटिकल होती जा रही है और ये ब्रिक्स ममालिक की वजह से अमेरिका और कुछ दीगर ताकतें इतना ज़्यादा थ्रेट फील क्यों कर रही हैं। क्या वाकई ब्रिक्स ममालिक ने तय कर लिया है कि अब उन्होंने जो एक दुनिया की आलमी मौशियत का निज़ाम है उसके अंदर उन्होंने अपना ज़ोर बाजू मनवाना है? इस पर बात करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि म्यांमार के अंदर तवील अरसे से हम देखते हैं कि वहाँ पर अक्सर व बेशतर वहाँ पर झगड़े, फसादात और बिलखसूस मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा हमलों के वाक़यात रिपोर्ट हुए और हज़ारों लाखों की तादाद में मुसलमानों को वहाँ से माइग्रेट भी करना पड़ता है। इसकी क्या वजह है कि म्यांमार के अंदर कई दहाइयों से अमन नहीं हो पाता? उसके पसी पर्दा कौन सी ऐसी क़ुव्वतें हैं जो बरसरे पैकार हैं और म्यांमार के हालात ख़राब किए रखते हैं? इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे नाज़रीन कि पाकिस्तान ने रवा माली साल में तरसीलाते ज़र का जो रिकॉर्ड था वो एक नया रिकॉर्ड कायम किया, गुज़श्ता तमाम रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। 26.7% से ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। 38 अरब डॉलर से ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रेमिटेंस भेजे। ये इतनी बड़ी जो एक वॉल्यूम है रेमिटेंस का, ये कैसे मुमकिन हुआ? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या अट्रैक्शन थी जिसकी वजह से उन्होंने लीगल चैनल को अडॉप्ट किया? और आने वाले दिनों में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हुकूमत पाकिस्तान का कौन सा ऐसा फ़ैसला है जो किसी हद तक परेशानी का बायस बन सकता है? तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सईद खालिद मुस्तफ़ा साहब। मौसम की तरह खालिद साहब आप भी काफ़ी खुशगवार और प्लेजेंट मूड के साथ और बड़े फ्रेश दिखाई दे रहे हैं। जी जी जी। तो इसी आपकी सिचुएशन के दौरान थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं तरसीलाते ज़र की, इसलिए कि ये भी एक ताज़ा हवा का झोंका है हमारी मौशत के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कि इस साल इनके रवा गुज़श्ता माली साल जो कि 30 जून को क्लोज़ हुआ है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने तरसीलाते ज़र पाकिस्तान भिजवाने का माजी के तमाम रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। और उस वक्त जब पाकिस्तान को $500 मिलियन, $200 मिलियन के भी जाके लोन लेने पड़ते हैं, $1 अरब के लिए तो बहुत बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। उस वक्त माली साल 2023-24 के मुकाबले में $8 अरब ज़्यादा तरसीलाते ज़र आ जाना, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, कितना इसने हमें रेस्क्यू किया इन क्रिटिकल हालात के अंदर, इसके ऊपर भी रोशनी डालेगा। और आने वाले दिनों में ये सारे तरसीलाते ज़र की जो परसेंटेज है, जो इनफ्लो है, आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये इफ़ेक्ट हो सकता है। इसकी क्या वजूहात है? बड़ी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दो चीज़ों पर रिलाई करता है, एक एक्सपोर्ट्स पे, एक रेमिटेंसेस पे। जी, ये हमारी टोटल कमाई है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं कि जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको भी इंसेंटिव देने चाहिए ऑल द टाइम। जिस तरीके से आपने हल्का सा इंसेंटिव दिया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने, तो उन्होंने बैंकिंग चैनल्स के थ्रू बहुत सारे हमें रेमिटेंसेस भेजे। तो वो क्या होता है, फिर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो उससे मुल्क चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा जंप आया इस दफ़ा कि ज़ाहिर है हमारे जो लोग हैं मेहनती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, और अपने प्यारों से जो वतन में रहते हैं उनसे मोहब्बत भी करते हैं और पैसे भी भेजते हैं, और उससे मुल्क का भला भी होता है। और ये एक इनिशिएटिव लिया गया था पाकिस्तान रेमिटेंसेस इनिशिएटिव के नाम से, राइट। उसके थ्रू कुछ इंसेंटिव्स दिए गए थे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। तो वो जो है इंसेंटिव्स, उनकी वजह से लोगों ने बैंकिंग चैनल्स के थ्रू तमाम जो अपने रेमिटेंसेस हैं, अपने पैसे भेजने शुरू किए पाकिस्तान में अपने प्यारों को। तो वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है पाकिस्तान में रेमिटेंसेस की। लेकिन मसला ये है कि हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, जब डिसीजन लेते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाता। अच्छा। उसकी वजह यह है कि यही जो डिसीजन मेकर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी कह सकते हैं आप, अब वही जो पाकिस्तान रेमिटेंसेस इनिशिएटिव्स के तहत जो इंसेंटिव्स या कुछ सब्सिडी वगैरह दे रहे थे उनको, कुछ जिससे उनका भला होता था, और वो अलवर होते थे कि जी हम बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही भेजें जी, वो ख़त्म करने जा रहे हैं। अच्छा, वो क्यों ख़त्म करने जा रहे हैं कि IMF ने कहा है कि आप इंसेंटिव्स ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को क्यों दे रहे हैं। तो वो अब अगर ख़त्म होते हैं तो ये जो 26.27 यानी टोटल 27% का जो इंक्रीज़ आया है, तो ये बहुत बड़ा इस पर इम्पैक्ट आ सकता है।
خالد صاحب ہم اتنے بے بس ہیں IMF کے سامنے، ان کے بس بتائے گئے بینچ مارک ہم فالو کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ٹیکس لگا دیں، ٹیکس لگا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں ٹیکس کی ایگزمپشن دیں کیونکہ کسی اور ملک کی غیر ملکوں کے فائدہ ہونا ہے، ہم ایگزمپشن بھی دے دیتے ہیں، ان کا جو اخراجات کا، ان کے جو آمدن کا ٹارگیٹ ہے اس کو بھی ہم اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہمارے اس طرح کے مطلب ان کو تو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے یہ $8 ارب جو زیادہ آئے ہیں ان کی کتنی ویلیو ہے پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے لیے، ڈالر کی قدر کو ایک لیول تک مینٹین رکھنے میں، اور اپنا جو پر غیر ملکی قرضوں کا بوجھ ہے اور جو امپورٹ کے لیے، امپورٹ بل کے لیے، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی بلیسنگ ہے. تو ہم ان کو کنونس نہیں کرتے، ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے فائنانس منسٹری اور باقی لوگ. بیوروکریٹس جو ہے نا سر، میں تو ان کو اپ ٹو دا مارک نہیں سمجھتا. اگر بیوروکریٹس اتنے ہی اپ ٹو دا مارک ہوتے اور اہل ہوتے تو یہ جو گورنمنٹ ہے اس نے ابھی حال ہی میں ایک ایڈورٹیزمنٹ دی ہے جی کہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر سے سیکریٹریز لینے ہیں. جی ٹھیک ہے نا، کیوں نوبت پیش آئی؟ اسی وجہ سے آئی نا کہ یہ نلائق ہی بہت ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہوتے ہیں نا بڑے سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے یہ انیشیٹو لیتے ہیں اور لانگ ٹرم انیشیٹو نہیں لے پاتے، اور اس سے جس سے کوئی فائدہ ہونا ہوتا ہے یا اپنی آؤٹ پٹ بڑھانی ہوتی ہے وقتی طور پہ تو وہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ایگزمپشنز جو دی تھی وہ ختم کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا IMF، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے آپ نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہمیں انسینٹیوز دے رہے ہیں آپ نے ان کو بھی ختم. IMF کا آپ ذہن مائنڈ سیٹ دیکھیے گا، انہوں نے ہمارا جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے جو کماؤ پوت ہے اس پہ بھی سارے انسینٹیوز لے لیے واپس. آپ دی گریڈ لیوی لگا کے ان کی میکسیمم آپ نے گیس کی پرائس $35 پر MMBTU کہیں، پھر آپ نے 5% لیوی بھی لگائی، اس کے بعد 10% مزید جو لیوی ہے 1 جولائی سے امپوز ہو گئی ہے، تو وہ تو اب سسٹینیبل نہیں رہے. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ گیس کی یوٹیلائزیشن بھی نہیں ہو رہی اور لائن پیک کہاں سے کہاں چلا گیا. اور بے شک ایکسپورٹس تھوڑی سی بڑی ہیں، یہ نہیں بتاتا کہ آپ کے کارناموں کا یہ رزلٹ ہے، لیکن ایک طرف ٹیکس ایگزمپشنز کا میئر لیا گیا، وہ تھا ریفائنریز پہ، اور ٹیکس ایگزمپشن کا میئر لیا جو کہ سخت خلاف ہے IMF، لیکن انہوں نے لے لیا. اس پہ تو IMF نے روکا نہیں ہے، اس پہ تو IMF نے ایجیٹیٹ نہیں کیا. تو کرتے نا زیرو ریٹڈ، یا تو ان کو کر دیتے یا پھر ٹیکس لگاتے تاکہ ان کو انپٹ ریکور ہوتا اور وہ ریفنڈ وغیرہ ہوتا. ریفنڈ بھی نہیں کرتی FBR. تو مجھے باقاعدہ طور پہ لگ رہا ہے کہ جو IMF میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہمارے جو ٹیکس مشینری ہے، جو فائنانشل جو ہماری منسٹری ہے، فائنانس منسٹری ہے، اس میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈیلیبریٹلی پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اگر ریمیٹنسز میں کمی آتی ہے تو پاکستان کا نقصان ہے، پھر بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو بنتے ہیں. آلریڈی ہم باروڈ منی کے ساتھ اپنے جو ہے اماؤنٹ کے ساتھ ہم اپنے جو ہے نا فارغ سے ریزروز کو بڑھاتے ہیں، تو رول اوور بھی کرواتے ہیں آل دا ٹائم. تو یہ جو ابھی نئی بات سامنے آئی ہے کہ یہ جو انسینٹیوز دیے تھے انہوں نے پاکستان ریمیٹنسز انیشیٹو کے تحت، تو وہ یہ ودرا کرنے جا رہے ہیں. IMF کے کہنے پہ ان کو چاہیے کہ IMF کے ساتھ ری نیگوشیٹ کریں، کیونکہ یہ ہمارا ایک تو ایکسپورٹ سیکٹر ہمارا تباہ ہو گیا آلریڈی، اور اوپر سے ہم ریمیٹنسز کو بھی کریں گے، تو وہ پھر کسی اور بینکنگ چینلز کے علاوہ جو دوسرے چینلز ہیں اس کے ذریعے پیسے بھیجنے، پیسے تو انہوں نے بھیجنے ہیں پیاروں کو. تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان کا جو سپریم انٹرسٹ ہے وہ سامنے رکھ کے ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں، بیوروکریسی ہے، ان کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. اب بہت ہو گیا کہ آپ شارٹ گینز کے لیے آپ جو بھی فائدہ اٹھانا ہے، اب پاکستان کی کاسٹ پہ فائدہ نہ اٹھائیں آپ. بالکل ٹھیک، اس پاکستانی کاسٹ پہ فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن ہمت ہمیں خود کرنا پڑے گی. ہمارے افسر شاہی کو، ہمارے پولیٹیشینس کو خود ہمت دکھانا ہوگی، ورنہ IMF کے جو ہر وہ مطالبہ مان لینا جو ہماری گرین فیلڈ ریفائنریز کو بھی ہرٹ کر رہا ہے، براؤن فیلڈ ریفائنری پروجیکٹ کو بھی ہرٹ کر رہا ہے. اوور آل ہماری اب جس طرح یہ سب سے بڑا جو ہمارا انحصار ہے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو بیلنس رکھنے میں، بلکہ سرپرست رکھنے کے اندر، اس کے اندر ریمیٹنس کا بڑا کردار ہے اور صرف پاکستانیوں کا بڑا کردار ہے. اور میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز IMF کو کنونس کریں گے، اور جو ریمیٹنس بھیجنے والے پاکستانی ہیں ان کو ہم مزید کچھ انسینٹیو دیں، اٹریکشن دیں کہ وہ آنے والے سال میں بھی اسی گروتھ کے ساتھ مزید پیسے بھجوائیں. تو آگے بڑھتے ہیں خالد صاحب. برکس ممالک کا بڑا پھڈا جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور پہلے ہوتا تھا ایک اسٹیٹمنٹ آتی تھی پھر معاملہ ختم ہو جاتا تھا. یہ کچھ برکس ممالک نے واقعی کچھ ٹھان لیا ہے
کہ اب ہم نے اپنی پہچان بنانی ہے, ہم نے اس دنیا کے عالمی معاشی نظام کے اندر کچھ اپنے انداز سے ٹریڈنگ کرنی ہے, اپنے انداز سے معاشیت کو لے کے چلنا ہے, امریکہ کی پرواہ کیے بغیر چل کیا رہا ہے معاملات, تو یہ ٹسل بڑی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. دیکھیں جی, اس دنیا میں جو سسٹم چل رہا ہے وہ یونیپولر سسٹم چل رہا ہے. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے نا, اور یو ایس اے مائٹیسٹ ہے امنگ دا آل کنٹریز, اور یو ایس جو ہے نا وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. جی, تو یہ جو برکس کا جو پلیٹ فارم آیا ہے, مختلف ممالک نے جو بنایا ہے, انہوں نے اس لیے بنایا کہ جی جب چاہتے ہیں سینکشنز لگا دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں کسی کو اسکویز کرنا شروع کرتے ہیں, ان کے اکنامک جو ممالک ہوتے ہیں ان کے اکنامک انٹرسٹ کو یہ اچھا بڑا ڈینٹ پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. ان کے جو وہ ان کو زندہ رہنا ان کے لیے محال ہو جاتا ہے. جیسے ایران ہے, ایران دیکھیں نا کتنے ڈیکڈز کے ساتھ سینکشنز کا مقابلہ کر رہا ہے. اور اسی طرح اگر میں کہوں کہ انہوں نے سینکشنز لگا دی ہیں رشیا کے خلاف, تو وہ بھی سروائیو تو کر رہا ہے, لیکن تکلیف تو انہیں ہے. جی, ٹھیک ہے نا, ان کو کافی ڈنٹ پڑا ہے. تو اب یہ لڑائی جو ہے نا شدت اس لیے اختیار کر گئی ہے کہ ابھی ٹرمپ نے جو لیٹسٹ موو کی ہے وہ کی ہے کہ برازیل پہ اس نے 50% ٹیرف لگا دی ہے. پہلے تو اس نے کہا تھا نا کہ 10% میں تمام برکس کنٹریز پہ لگاؤں گا, لیکن اس پہ ایجیٹیٹ کیا تھا پریزیڈنٹ جو ہیں برازیل کے. انہوں نے کہا ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی, تم نے اگر 10% لگانا ہے تو ہم بھی تمہیں ویسے ہی لگائیں گے, تم پہ اتنے ہی سیم جو ہے نا والیوں پہ ہم بھی تم پہ لگائیں گے ٹیرف. یہ ناگوار بات اس کو گزری, اس نے نوٹیفائی کر دی ہے بلکہ کہ 50% ٹیرف جو ہے نا ود امیجیٹ افیکٹ وہ آپ برازیل پہ لگا دیں. اب وہ برازیل کی اتھارٹی سوچ رہی ہیں اب اس ایشو پہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ برازیل جو برکس کنٹریز کے جو والیوم ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جو ہے, دنیا کے ممالک جو ہے نا وہ امریکہ کی پالیسیز کی وجہ سے نالاں ہیں. جی, ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ نئے جو پارٹنر ہیں وہ نئے ملکوں نے جب جوائن کیا ہے, اس میں ویتنام ہے, ملیشیا اور تھائی لینڈ نے بھی ایز اے پارٹنر جوائن کر لیا ہے. انڈونیشیا جو ہے وہ آلریڈی جو ہے ممبر ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ لڑائی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ یوان اور ڈالر کی لڑائی ہے, اور پچھلے 6 ماہ میں یہ جو 6 ماہ ہے اس میں ڈالر جو ہے وہ تقریباً 10% ڈی ویلیو ہوا ہے. 1973 سے لے کر اب تک اتنا نہیں ہوا تھا ڈی ویلیو جتنا پچھلے 6 ماہ میں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور برکس والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2030 تک یہ جو یونیپولر سسٹم ہے نا معاشی, اس کو ہم نے ملٹی پولر سسٹم بنا دینا ہے. اچھا. اور آپ کو پتہ ہے جو چائنیز پریزیڈنٹ ہے اس نے کئی بار کہا ہے کہ امریکہ کے علاوہ بھی دنیا چلتی رہے گی. بالکل ایسا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں, تو بڑی جنگ ہے یونیپولر دنیا کو بنانے کے لیے, سالوں صدیوں تک. اور جو نیکسٹ برکس کا جو اجلاس ہے وہ ہو رہا ہے 2026 میں. اوکے. لیکن وہ انڈیا اس کو ہوسٹ کر رہا ہے. مزے کی بات ہے, اس اجلاس میں بہت ہی وائٹل ڈیسیژن لیا جا رہا ہے. اور وہ وائٹل ڈیسیژن کیا ہے کہ وہ وہاں پہ فیصلہ ہوگا کہ ہماری برکس کنٹریز کی کون سی جوائنٹ کرنسی ہوگی, کرنسی جو ڈالر کے کو ریپلیس کرے گی. بالکل ٹھیک. وہاں پہ وہ فیصلہ کیا جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا پٹھو ہے. وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, اس نے اس کو تھریٹ بھی کیا ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہیں سابوٹاج نہ کرے برکس کے ایجنڈے کو. تو وہ ہوسٹ تو کر رہا ہے, لیکن ہو سکتا ہے. تو یہ میری معلومات تھی اس حوالے سے, لیٹسٹ تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں اور ناظرین سے بھی شیئر کروں. جی, تو خاص صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, اور عالمی منظر نامے کے اوپر بڑی کڑی نظر رکھی ہوئی آج کل آپ نے. بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں میانمار کے اندر. طویل عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ فسادات کبھی مذہبی بنیاد کے اوپر, کبھی نسلی بنیاد کے اوپر جاری رہتے ہیں. مسلمانوں کے خلاف بھی وہاں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. بالکل. اور لاکھوں میانمار کے اندر بسنے والے شہریوں کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی. کوئی بنگلہ دیش کے اندر لوگ بھٹک رہے ہیں. اور ماضی میں بھی دیکھیں تو پاکستان کے اندر بھی کیا ہمیں پاکستان کے بعد وہاں سے کچھ لوگ مائیگریٹ ہو کر یہاں پر آئے تھے. جی. اور کراچی کے کچھ علاقوں میں قیام پذیر رہے, اور آج بھی ان کا سٹیٹس بڑا ڈیفرنٹ ہے. اسی طرح سعودی عرب کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں جن کو وہاں پہ سٹے کرنے کے لیے پاکستان نے پاسپورٹ جاری کیے ہوئے ہیں. اچھا. صرف یہ کہ مسلمان بھائی ہیں, ان کا مستقبل وہاں پہ سیکیور رہے. اور پچھلے دنوں تو کافی بڑا مسئلہ تھا چونکہ ان کے
جو پاسپورٹ تھے ان کی مدت ختم ہو گئی تھی، ان کو دوبارہ ایکسٹینڈ کرنا بڑا مسئلہ تھا ریلیونٹ اتھارٹیز میں، لیکن اس کا کوئی سلوشن نکالا جا رہا ہے. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ میانمار کے اندر کوئی بھی ٹائم ہو، کوئی ایسا کوئی ڈیکیڈ نہیں گزرتا، کوئی ایسا سال نہیں گزرتا کہ جب وہاں پہ کوئی پرامن طریقے سے زندگی گزری ہو؟ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا راز ہے؟ تو میانمار میں جی جس طریقے سے مسلمانوں کو ڈسپلیس کیا گیا، تحقیر انداز میں ان کو مار پیٹ کے نکالا گیا جس طریقے کے ساتھ، اس کی کیا وجہ ہے؟ جس علاقے میں مسلمان رہتے تھے بیسیکلی وہ کاچن کا علاقہ ہے. کاچن میں میری تحقیق کے مطابق دنیا کی سب سے زیادہ جو ریئر ارتھ میٹلز ہیں. اچھا. اور میانمار کی اور بھی ڈپازٹس ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ریئر ارتھ میٹلز ہیں. وہاں پہ ایک باغی گروپ ہے، ایک جو وہاں پہ آرمڈ فورسز ہے. آرمڈ فورسز کی جو حمایت ہے وہ چائنا کر رہا ہے. جو باغی گروپ ہے اس کا نام KIA ایک ایبریویشن ہے جس کا نام ہے کاچن انڈیپینڈنٹ آرمی. اچھا. یہ باغی گروپ ہے. اس کے پیچھے USA اور پورا یورپ ہے. یہ لڑائی ہے معدنیات کی. اور کچھ ڈپازٹس اتنے وہاں پہ بے شمار قسم کے جو ریئر ارتھ میٹلز ہیں وہ 100 کلومیٹر دور ہے چائنا کے بارڈر سے. اور چونکہ چائنا وہاں پہ آرم فورسز کی بہت زیادہ حمایت کرتا ہے، ایون سپورٹ کرتا ہے، تو وہ وہاں سے جو قیمتی معدنیات ہیں وہ بہت ہی سستے لے رہا ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو نا معدنیات کا نام بتاتا ہوں. ایک معدنیات کا جو منرل ہے بڑا ہی قیمتی، اس کا نام ہے ٹربیم. اچھا. یہ جو ٹربیم منرل ہے یہ ڈیفینس میں استعمال ہوتا ہے، میزل ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتا ہے، IT میں استعمال ہوتا ہے، اور گرین انرجی کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے. اب آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ چائنا جو ہے وہاں سے تقریباً 80% جو منرلز ہیں وہاں سے لے لیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں سے وہ اس کا کنٹرول جو ہے، چائنا کے اندر بھی بہت سارے منرلز ہیں، اور یہ جو ملک ہے میانمار میں چائنا کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے تو وہ وہاں سے لے رہا ہے. تو یہ جو لڑائی ہے نا یہ معدنیات کی لڑائی ہے. تو یہ میرا کہنے کا مطلب تھا کہ 50% جو ہے دنیا کی معدنیات کا جو 50% ہے وہ منرل جو ہیں ریئر ارتھ منرلز وہ میانمار میں ہیں. کمال ہے. جو آج تک ہمیں نہیں پتہ چلا کہ یار یہ اتنے وحشی کیسے ہو گئے کہ جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے نکالا ہے. ابھی بھی کاچن کے علاقوں میں جو کاچن انڈیپینڈنٹ آرمی یعنی باغی گروپ ہے اس کا تسلط ہے، لیکن وہاں کی جو آرم فورسز ہیں انہوں نے وہ تسلط کافی لے لیا ہے ان سے. تو یہ لڑائی جو ہے نا یہ منرلز کی لڑائی ہے. تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ چائنا جو ہے منرلز کا بہت بھرپور استعمال کرتا ہے اور اپنی اکانومی کو بھی سٹرانگ کر رہا ہے، اور دنیا میں بھی وہ اس وقت منرلز کے حوالے سے رول کر رہا ہے. بالکل. اور وہ جو منرلز جو بہت زیادہ گاڑیوں میں اور جو استعمال ہوتی تھی انڈیا میں تو اس نے وہ بین کر دی ہوئی ہیں. تو اسی وجہ سے جو انڈیا جو ہے نا سفر کر رہا ہے کہ وہاں سے جو ہمیں منرلز جو ریکوائرڈ منرلز ہے وہ چائنا سے نہیں آ رہے. تو یہ وجہ ہے میانمار کے حالات خراب رہنے کی کہ عالمی طاقتوں کی وہاں پہ اپنے مفادات کی جنگ ہے، قیمتی معدنیات نکالنے کی جنگ ہے، اور اس کا جو ایندھن بن رہے ہیں وہ میانمار کے شہری ہیں اور مسلمان ہیں. بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اور تاہم آنے والے دنوں کے اوپر اس میں مزید جو خالد صاحب کی تحقیق ہوگی اس کے نتائج آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین آج کے لیے اتنے ہی، کل کچھ مزید ایکسکلوسیو سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنے ہی، ہمیں دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.